बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। मेरा नाम है वकास मीर और आज एक बार फिर हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं मौलाना सलीम अलवी साहब। आईसीसी नॉर्वे में इमाम भी हैं और उनके साथ हमने पहले भी एक एपिसोड किया जिसमें हमने वालिदैन के बारे में बात की और आज हम उसको आगे लेके चलते हैं। एपिसोड 2 होगा और इसमें हम बात करेंगे बुज़ुर्गों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी फीडबैक आई है जी हमें पहले एपिसोड के बारे में और लोगों ने मैसेज भी किए हैं कि वो इसी तरह की सीरीज़ को आगे लेके चलते जाएं, तो कोई और भी टॉपिक हम लेके आएँ फैमिली के रिलेटेड। तो ज़ाहिर सी बात है अगला टॉपिक अगर बुज़ुर्गों को ले लिया जाए, पहले वालिदैन थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से हम हमारे दूसरे टॉपिक्स की तरफ भी जाएंगे। तो आपने इसके बारे में ज़िक्र किया कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए और बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जी बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और इसमें इस्लाम की जो गाइडलाइन है वो क्या है कि वालिदैन और वालिदैन के बाद बूढ़ों की बात दोनों को अगर हम थोड़ा सा करें तो सबसे पहले हम जर्नल अगर हम बात करें तो जर्नल स्पेक्ट्रम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वाज़ेह फरमान है। आपने फरमाया कि वो बंदा हम में से नहीं है कि जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता और हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता। यानी बड़ों की रिस्पेक्ट करना ये बाकायदा इस्लाम में, इस्लाम की बुनियादी तालीमात के अंदर या उसकी आप बुनियादी अखलाकी तालीमात के अंदर आप इसको अगर शुमार करें तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है जी। और इसी तरह हम इसी चीज़ को पैरेलल लेते हुए जब वालिदैन की बात करते हैं तो वालिदैन में भी जो बूढ़े वालिदैन हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। अल्लाह के ताला ने ख़ुद कुरान के अंदर 15वें पारे में इस बात को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि तुम्हारे रब ने ये फ़ैसला किया है कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत न करो। और उसके बाद दूसरी चीज़ अल्लाह ने साथ ये कही कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और उसमें अल्लाह ने फरमाया कि अगर वो बूढ़े हो जाएं तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे सामने, वो दोनों बूढ़े हो जाएं या उनमें से कोई एक बूढ़ा हो जाए, यानी एक बुढ़ापे से पहले ही दुनिया से चला गया, तो आपने करना क्या है कि उनको उफ़ भी नहीं कहने, उनको झिड़कना नहीं है, उनको आगे से रोक टोक नहीं करनी, बल्कि उनके साथ नरमी से बात करनी। और उसमें फिर अगली जो चीज़ कुरान ने कही है कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्ल मिनर रहमा, कि आपने अपने बाजू नरमी के साथ, रहमत के साथ झुका के रखने हैं। और आगे से कहना क्या है कि ऐ अल्लाह इन पे रहम कर कि जैसे इन्होंने मेरी परवरिश की जब मैं छोटा था। ये बड़ी बेहतरीन दुआ है, हमें ये दुआ अपनी नमाज का ऐसा बनानी चाहिए। जब हम रब्बि जअलनी पढ़ते हैं तो रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलात के बाद हम ये दुआ भी पढ़ें कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो ये देखिए कि कुरान के इस मकाम पे अल्लाह ने क्या किया कि वालिदैन की रिस्पेक्ट और स्पेशली बुढ़ापे की उम्र में, और उसमें कुरान ने हमें कहा क्या है, पहली चीज़ कि ला तक़ुल लहुमा उफ़, आपने उफ़ नहीं कहना। अब मुफस्सिरीन इस मकाम पे कहते हैं कि उफ़ का मतलब क्या है, कि उफ़ का मतलब ये है कि आप किसी ज़बान से कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से आप उकताहट का इजहार करते हैं। तो अपने बॉडी लैंग्वेज से भी आपने उकताहट का इजहार नहीं करना, ज़ुबान से कहना तो दूर की बात है। और दूसरी बात कि हमें ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं, वो पिछले दिनों चूँकि लोग आते हैं मुख्तलिफ़ डिस्कशंस करते रहते हैं, तो एक साथी ने इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए कहा कि मैं जी अपने वालिदैन की जो वो कहते हैं वो सारा कुछ करता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी वालिदैन राज़ी नहीं होते, वालिदैन खुश नहीं होते। मैंने ये कहा कि वालिदैन जो कहें तो वो तो करना तो तुम्हारा ऊपर लाजमी है, तुमने करना ही करना है, लेकिन आइडियल ये है कि उनके कहने से पहले कर दिया जाए। जैसे देखें कि हम बच्चे थे, जब बच्चे होते हैं तो वालिदैन कहते हैं, देखते हैं खुद कि अब सर्दियों का मौसम है, चलें जी बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े ले ली जाएँ, गर्मियों का मौसम है। इवन के बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं होता, लेकिन उसकी जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके लिए ज़रूरियात का अरेंज पहले से करते हैं, दुनिया में आने से पहले, फिर उसकी खुराक का अरेंज करते हैं, हर चीज़ का। तो यानी बच्चे के कहने से पहले उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उनका अरेंज भी किया जाता है, उनको पूरा भी किया जाता है, ये करने की कोशिश की जाती है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। और बच्चों को क्या चाहिए कि जब वो बड़े हों तो वो वालिदैन को कहने की ज़रूरत ना पड़े,
بلکہ بغیر کہے، بغیر ڈیمانڈ کے، بغیر مطالبے کے وہ ان کی بیسک نیڈز کو پورا کریں اور ان کی ضروریات کا خود خیال کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فرمایا کہ یہ جو تمہارے والدین ہیں نا، یہ تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. یعنی جنت اور جہنم کے والدین تو نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد جہنم میں جائے، لیکن اگر اولاد اپنے والدین کا جس انداز میں خیال کرنا چاہیے، جس انداز میں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، وہ چیزیں نہیں کرے گی تو اس کی ظاہر بات ہے سزا تو بھگتنی پڑے گی. بالکل صحیح. تو آپ کے پاس جو سوال آتے ہیں، جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سوالات جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا سوال بنتا نہیں ہے ویسے اس طرح کے ٹائم میں، لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کیا جس طرح کے ہم ٹائم سے گزر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے آج کل ارد گرد ہمارے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان بچوں کے یا پھر اولاد کے سوالات اس طرح کے ہو گئے ہیں، ٹوٹلی لاجک نہیں اس میں نظر آتی کہ یہ بیچارے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کیا علم کی کمی ہے، دین کی صحیح طرح سے تعلیمات نہیں ملی جس کی وجہ سے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں جس میں آپ کو بتانا پڑے کہ اف کے بارے میں جو آیت ہے جو کہ ہر بچے کو پتہ ہوتی ہے پاکستان میں؟ بالکل. اصل میں یہ دو چیزیں ہیں نا. ایک ہے کہ ایک عملی پہلو کہ پریکٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں، ایک ہے وہ تھیوریٹیکلی ایک چیزوں کو دیکھنا. اب پاکستان کی آپ نے مثال دی کہ پاکستان میں ہر بچے کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں بھی یہ بات صرف تھیوریٹیکلی ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے. یعنی پریکٹیکلی بہت سارے لوگ کہ جن کو بظاہر ہم دیندار بھی سمجھتے ہیں تو وہ بھی والدین کے ساتھ مس بیہیو کرنے میں جو ہے وہ آگے ہوتے ہیں، پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتے. صحیح بات. اور بلکہ پچھلے دنوں یہ رپورٹ آن دا ریکارڈ ہے کہ پاکستان میں یعنی بوڑھوں کے ساتھ جو بدسلوکی کے حوالے سے جو سروے ہوا کہ دنیا کے ٹاپ 10 ممالک کے اندر پاکستان بھی شامل ہے کہ جہاں بوڑھے لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کیا جاتا ہے، بدسلوکی کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اس میں جو اگلا پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ اولاد یہ سمجھنا شروع ہو جاتی ہے کہ والدین ہمارے ڈیپینڈنٹ ہیں، اور بالخصوص اگر ایسی کیفیت ہو کہ والدین سے جو ہے وہ کوئی دینی سوچ بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ والدین سے پھر کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے. کہ انٹرسٹ کا مطلب کیا ہے کہ ان سے کوئی وراثت ملنے کی توقع ہے یا آگے سے کوئی انہیریٹنس میں کوئی چیزیں آنے کی توقع بھی کوئی نہیں ہے. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ والدین وہ بیچارے تو جس طرح لاوارث ہوتے ہیں یا لاوارثوں والی کیفیت کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ تو صرف والدین، اپنے والدین کو چھوڑیں، بلکہ اسلام نے اوور آل سوسائٹی میں جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرنے کا، ان کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ تمہارے بڑوں کی وجہ سے تمہیں برکتیں ملتی ہیں. یعنی جن گھروں میں آپ دیکھیں کہ بڑوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، تو ان گھروں میں ایک رحمت اور برکت کی کیفیت ہوتی ہے. اور جن میں یہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ ایک نوست کی اور ایک بے برکتی کی کیفیت. گھر میں بے شک 5 بندے بھی کمانے والے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں چلتا. اور اگر بڑوں کی رسپیکٹ کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک بندہ بھی کمانے والا ہوگا تو بہترین انداز میں فیملی کا نظام چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. اچھا. کہ تمہارے کمزور، اب وہ تمہارے کمزور کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں ضعفائکم میں یعنی جو تمہارے ڈیپینڈنٹ ہیں، چاہے اس میں والدین ہیں، اس میں بیوی ہے، اس میں بچے ہیں، اس میں چھوٹے بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی وجہ سے. اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری کمائی کھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو یہ یعنی ہر چیز کا ایک روحانی اثر ہوتا ہے، اور اس کی روحانی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بظاہر ہمیں یعنی عقلی طور پہ یا لاجک کے ساتھ وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے ان چیزوں کو کی طرف توجہ دلائی ہے. ماشاء اللہ. ابھی جتنے بھی لوگ پروگرام سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اردو پوڈ کاسٹ، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں مولانا سلیم علوی صاحب، ناروے میں یہ امام بھی ہیں ICC مسجد کے، اور ساتھ ساتھ درس وغیرہ بھی آپ دیتے ہیں. اتوار کے اتوار ہوتا ہے یہاں پہ. تو جتنے بھی ہمارے لسنرز پوری دنیا میں سن رہے ہیں، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے بزرگ، اور بزرگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھوڑی سی مولانا صاحب نے ان کے رائٹس کے بارے میں. تو مولانا صاحب بزرگ جو ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, لیکن انٹرنیٹ پہ ہم دیکھیں مختلف سوشل میڈیا پہ ظاہر سی بات ہے بہت کچھ آپ کو سننے کو ملتا ہے, تو وہاں پر کئی دفعہ لوگ آپس ایک دوسرے کی اپنی ایکسپیرینس بیس پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں لیکن وہ تو ڈیزرو کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, باپ جنت کی کنجی ہے, لیکن کہتے ہیں پھر باپ بھی ویسا ہو کہ جنت کی کنجی بن سکے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس کے اوپر کہ یہ کہاں تک ہمیں اس طرح کی آگے سے جواب دینے چاہیے یا پھر ہمیں بس چپ کر جانا چاہیے, کیونکہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس سچویشن سے گزر رہا ہے. اصل میں وکاس بھائی ابھی جو چیز اس وقت نا اس موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے, وہ فتنہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو وہ عقل کے پیمانے میں جا کے جب وہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. اب ایسی یہ بھی اپنے والدین کے بارے میں بات کی ہے کہ والدین کو ڈیزرو کرنا چاہیے کہ وہ ایسے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ہاں جی آپ نے سنا ہوگا, اور میں اس سے بڑھ کے آپ کہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بھی یہ باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اللہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ کہاں ہے, ٹھیک ہے, اللہ دیکھ نہیں رہا, ٹھیک ہے, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. بھائی دیکھیں تھوڑا سا وہ آزمائش بھی تو ہوتی ہے, مختلف فیزز ہوتے ہیں زندگی کے, اس میں بندے کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ پکا پکایا انسان کے سامنے آ جائے تو وہ ہوگا تو پھر اس کا اللہ پہ ایمان ہوگا, اور پھر نہیں ہوگا. تو اللہ نے بھی تو سٹرگل کرنے کا حکم دیا ہے, محنت کرنے کا حکم دیا ہے, کوشش کا حکم دیا ہے. تو اسی چیز کو لیتے ہوئے جب والدین کی بات آتی ہے, ٹھیک ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ہماری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور دوسرے ہمارے رائٹس ہوتے ہیں. تو رسپانسبلٹی جو میری ہے, ٹھیک ہے, وہ دوسروں کے رائٹس ہیں, اور جو دوسروں کے رسپانسبلٹی ہے وہ میرے رائٹس ہیں. اب اس سرکل کو اب جتنا بڑھاتے جائیں, جتنا کم کرتے جائیں, ٹھیک ہے. اب جیسے شوہر ہے تو شوہر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بیوی کے رائٹس ہیں, بیوی کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ شوہر کے رائٹس ہیں. اسی طرح اولاد کی جو رسپانسبلٹی ہیں وہ پیرنٹس کے رائٹس ہیں, اور پیرنٹس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اولاد کے رائٹس ہیں. اب ایک بندہ اگر اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا بھی وہ نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں یہ چیز بتائی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ. آپ نے کہا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی کہ تم بدلے میں کرو, بلکہ صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ تم سے کٹتا ہے تم اس سے جڑتے ہو. ایک بندہ وہ تمہارے رائٹس تمہیں نہیں دے رہا, تم پھر بھی اس کے رائٹس اس کو دیتے ہو. تو یہ آپ نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ہوتا کیا ہے کہ جی ایک رشتہ دار, جی انہوں نے مجھے خوشی پہ نہیں بلایا, اپنے بچے کی شادی پہ نہیں بلایا, میں بھی نہیں جاؤں گا. کئی جنریشنز نہیں ملتے پھر وہ جنریشنز بھی, جی فلاں نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا. اور وہ چیزیں ہم آگے جیسے ہم اپنی پراپرٹی وراثت کے طور پہ منتقل کرتے ہیں, اسی طرح نفرتیں بھی جو ہیں وہ بھی آگے وراثت میں منتقل کرتے ہیں. حالانکہ محبتیں منتقل کرنی چاہیے, نفرتیں منتقل نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. آج ٹاپک ہمارا بزرگوں کے بارے میں ہے, تو ایک اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سسرال, خواتین کے بھی سسرال اور مرد حضرات کے بھی جو سسرال ہیں, ان کے کیا رائٹس ہیں آپ کے اوپر؟ فار ایگزامپل جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو سسر ہیں, آپ کی جو ساس ہیں, وہ بھی آپ کے باپ اور ماں کی طرح ہوتی ہیں. لیکن لسنرز میں سے کافی زیادہ لوگ اس طرح کے ہوں گے جن کے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوں گے, تو اس کے بارے میں کوئی بات آپ بتانا چاہیں گے ہمارے لسنرز کو؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے نسبی اور سسرالی رشتے ان کو پیرالل اکٹھا ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا, کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے لیکوڈ سے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی نے اس کے نسبی رشتے بھی بنائے ہیں, یعنی اس کے جو پیرنٹس ہیں, اس کے ماں باپ ہیں, اور اسی نے اس کے سسرالی رشتے ان لاز وہ بھی اسی نے بنائے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ کے حکم سے. تو یہ مفسرین یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں کو ایک اکٹھا کیوں ذکر کیا ہے, یعنی ان کو اکٹھا ذکر کر کے یہ چیز بتائی ہے کہ ان کے رائٹس یا ان کی جو ورتھ ہے وہ ایک جیسی ہے. یعنی آپ نے ان کی پوزیشن اس میں کسی کو آپ نے اوپر نیچے نہیں کرنا ہے کہ یہ میرے والدین ہیں, یہ تمہارے والدین نہیں ہیں, بلکہ یہ ہمارے والدین ہیں. اور جب یہ ہم سینس ڈیولپ کریں گے کہ یہ ہمارے والدین ہیں, شوہر یہ کہے گا کہ بیوی کے والدین نہیں ہیں, وہ بھی میرے والدین ہیں. بیوی بھی یہ کہے گی کہ یہ شوہر کے والدین, یہ میرے ساس سسر نہیں ہیں, یہ بھی میرے والدین. تو پھر کیا ہوگا
کہ معاملات بہتر سے بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اسی طرح سیم لائک والدین کو بھی یہ چاہیے کہ یہ میری بیٹی یا میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے بچے ہیں. ٹھیک ہے، جب بچے کے والدین وہ بہو اس کو نہیں سمجھیں گے، بیٹی سمجھیں گے، تو جس طرح اپنی بیٹی کی کمیاں ہوتی ہیں ان سے انسان تھوڑا سا ان کو اگنور کرتا ہے تو معاملات چلتے رہتے ہیں. اسی طرح بہو وہ بھی تو بچی ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ اپنی فیملی ساری چیزیں چھوڑ کے آئی ہے، اس کو بھی آپ تھوڑی سی سپیس دیں، موقع دیں. اس پہ ہم جو ہے وہ تفصیل سے یعنی بات بھی کریں گے علیحدہ سے، چونکہ جو فیملی ایشوز ہوتے ہیں ان پہ علیحدہ سے میرے خیال سے بات کرنے کی ضرورت بھی ہے. تو یہ صرف ابھی مختصر سا اس کی طرف کہ اگر یہ ہم کر لیں کہ بیلنس کر لیں کہ ہمارے بچے اور ہمارے والدین، اور اس کے بعد یعنی اپنے ماں باپ اگر ان کی کوئی کمی بھی ہوتی ہے تو ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو بیوی کے ماں باپ ہیں یا بیوی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو جو ڈیفینڈ کرے گی تو شوہر کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی تو اسی کے ہی ہیں. تو جب یہ ڈفرینس ہم ختم کریں گے تو بہت ساری چیزیں صرف یعنی اپنی جو تھاٹس ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنے سے ہی بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ماشاء اللہ. جی ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ ہمارے سارے لسنرز مختلف ممالک سے سن رہے ہیں پروگرام، یہ تو ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی سچویشن ہوگی. تو کوئی ایسی سچویشن اسلام اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دیتا کہ آپ اپنے والدین سے بدتمیزی کریں یا بد کلامی کریں یا کوئی ایسی بات کریں؟ کیا کوئی ایسی سچویشنز ہیں جہاں پر آپ ان کی بات نہ مانیں؟ دیکھیں صرف اور صرف اگر ایمان کی بات آتی ہے تو اس میں اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ تمہیں شرک کرنے پہ، اللہ کی نافرمانی کرنے پہ مجبور کریں تو پھر تم نے ان کی بات نہیں ماننی. لیکن اس میں بھی اللہ نے اس کے ساتھ کیا کہا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیاوی معاملات کے اندر بہترین ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اب آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے صرف 2 واقعات ذکر کروں گا. ایک واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے مسلمان ہوئے ہیں، مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، حضور کے یار غار بھی ہیں، ہر موقع پہ قربانی بھی دی ہے. لیکن ان کے جو والد ہیں وہ ابو قحافہ ان کا نام تھا، اور وہ فتح مکہ کے موقع پر جا کے مسلمان ہوتے ہیں. یعنی 13 سال مکی کے گزرے ہیں، 8 سال مدینہ کے بھی گزر گئے ہیں، 21 سال حضور کی بعثت کو ہو چکے ہیں. تو 21 سال کے بعد جا کے جب مکہ فتح ہو جاتا ہے تب وہ اسلام قبول کرتے ہیں ابو قحافہ. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس سارے عرصے کے دوران ان کی جو رسپیکٹ ہے، ان کا جو احترام ہے، اس کے اندر نہ جناب صدیق اکبر نے کمی آنے دی ہے، اور نہ جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے انہوں نے اس کی کوئی ایسی چیز دکھائی ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ، فتح مکہ کے موقع پہ، جب ابو قحافہ کو جناب صدیق اکبر لے کے آئے تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی نظر ختم ہو چکی تھی، نظر انہیں نہیں آتا تھا، داڑھی سفید، اوپر جو ہے وہ آئی بروز ہیں وہ سفید ہو چکی ہیں، مکمل سفید. تو حضور نے جو ہی ان کو آتا ہوا دیکھا تو حضور کھڑے ہوئے، اور حضور نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ نے مجھے بتایا ہوتا، یہ بزرگ ہیں، بے شک وہ مسلمان نہیں ہیں، بزرگ ہیں، ان کی زیارت کے لیے میں ان کے گھر حاضر ہوتا. تو پھر انہوں نے جب حضور کا یہ عمل دیکھا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. اور دوسرا جو ہے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ ام المومنین ہیں رضی اللہ عنہ. تو ام حبیبہ حضور کے نکاح میں تھیں، اور ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا. اور جب یہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے، صلح حدیبیہ میں چونکہ مکہ والوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ اب جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی وہ مسلمانوں پہ حملہ نہیں کریں گے، مسلمان ان پہ حملہ نہیں کریں گے، وہ امن کا. تو اس میں پھر مسلمانوں کے ڈیلیگیشنز مکہ آنا شروع ہو گئے، ان کے ڈیلیگیشن مدینہ جانا شروع ہو گئے. تو ابو سفیان ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ مدینہ گیا تو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے چلا گیا. تو جناب ام حبیبہ جو ہیں انہوں نے ان کی رسپیکٹ کی، ان کا احترام کیا، گھر میں بٹھایا. لیکن صرف انہوں نے ایک کام کیا کہ جو وہ بستر تھا وہ انہوں نے فولڈ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، یہ پاکیزہ بستر ہے، اس پر اللہ کے نبی آرام کرتے ہیں. تو تم چونکہ مسلمان نہیں ہو، آپ کی رسپیکٹ اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ چونکہ مسلمان نہیں ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے میں آپ کو اللہ کے نبی کی جگہ پہ نہیں بیٹھنے دوں گی، باقی جو آپ کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہوگی.
تو یہ دیکھیے کہ یعنی ان دونوں کے والدین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی والد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کی خدمت میں، ان کے حسن سلوک میں انہوں نے کوئی کمی نہیں آنے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بوڑھے مسلمان کی، یعنی مسلمان بھی ہے اور بوڑھا بھی ہے، تو اس کی رسپیکٹ کرنا یہ ایسے ہے گویا اللہ کی رسپیکٹ کرنا ہے، یعنی اس کو اللہ کی رسپیکٹ کرنے کے مترادف اللہ کے نبی نے قرار دیا ہے۔ تو ایک بڑا عمر میں جو بھی بڑا، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اور اسپیشلی جو سفید ریش ہے، جو بزرگ ہے، جو بوڑھا ہے، جو اپنے والدین کی جگہ پہ۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اپنے سے بڑے کی رسپیکٹ کرتا ہے، کسی بوڑھے کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے نوجوان مقرر کر دیتے ہیں کہ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ میں یہی کہنے لگا تھا آپ سے کہ کیا اسلام میں مکافات عمل کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ جیسے کریں گے ویسے آپ کے ساتھ ہوگا؟ کچھ کام ایسے ہیں نا کہ مطلب ویسے تو یہ ہے کہ اب جو گناہ اس کی سزا آخرت میں ملنی ہے، دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کریں گے تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا۔ اسپیشلی اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ مس بیہیو کریں گے، اور یہ تجربہ شدہ ہے، یہ یعنی عام مشاہدے کے اندر، آبزرویشن میں یہ چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں کہ کسی نے اپنے والدین کے ساتھ مس بیہیو کیا ہے تو اس کے بچوں نے پھر جواباً اس کے ساتھ کیا، اور اس میں یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ بچوں کی کمزوری ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، تو اس میں بہرحال یہ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک سوال آیا تھا، میں نے کسی سے ذکر کیا تھا آج ہم یہ پروگرام کریں گے، تو وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو چھوڑیں، یہاں پر ناروے میں بھی اس طرح کافی ایشوز اٹھتے رہتے ہیں جہاں پر وراثت کی بات آتی ہے۔ تو بزرگ حضرات جو پروگرام سن رہے ہیں اور جو ینگسٹرز جو سن رہے ہیں، جو کہ ابھی شروع ہو چکے ہیں اس سوچ کو دماغ میں رکھے ہوئے کہ جی ابا جی جب جائیں گے تو یہ ملے گا وہ ملے گا، تو ان کے بارے میں کچھ آپ ایڈوائز دینا چاہتے ہیں دونوں کو کہ یہ اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے ضرور آتے ہوں گے جہاں پر کوئی بزرگ ہوں گے جن کے پاس ماشاءاللہ کافی جائیداد ہوگی، تو وہ کیونکہ بچے نہیں سنتے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے سب کا، یتیم خانے دے دوں یا یہ کر دوں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کیونکہ یہ کافی سیریس ایشو ہے اور اس کی وجہ سے کافی گھر ٹوٹتے بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے لوگ پھر کھینچا نہیں کرتے کہ یہ میرے پاس رہیں یا میرے پاس نہیں، مقصد کوئی اور ہوتا ہے ان کا، تو اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں کہ ریئلسٹک سا ایک سچویشن ریئلسٹک ہے کافی۔ اصل میں نا یہ بھی میں نے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تمہیں اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو وراثت ہے، ٹھیک ہے، وراثت کے حوالے سے بندہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ مجھے وراثت ملی ہے تو میرے والدین کی طرف سے ملی ہے اور وہ آگے میری اولاد کو ٹرانسفر ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وراثت میں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس میں بیلنس ہونا چاہیے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ صرف وراثت کی حد تک بات نہیں ہے، یہ اوور آل جو ہے وہ رویوں کی بات ہے کہ مجموعی طور پہ رویے کیا ہونے چاہیے۔ اب اس میں میرے خیال سے نا دونوں طرف سے چیزیں تھوڑی سی ایکسٹریم ہیں، یعنی والدین کی طرف سے بھی ایکسٹریم ہو جاتی ہیں اور جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، ان کی طرف سے بھی ایکسٹریم ہو جاتی ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے اس میں دو، اگر ہم اس کو یعنی کویسچن بنا لیں نا کہ بوڑھوں کو کیا کرنا چاہیے اور جوانوں کو کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے میں جوانوں کی بات کر لیتا ہوں کہ جوانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جنریشن چینج یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ جو آج ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، کل بچے ہمارے جوان ہوں گے، ہمارے والدین آج ٹھیک ہے وہ ادھیڑ عمر ہیں یا بڑھاپے کو ہیں، کل وہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ قدرتی ایک چیز ہے، یہ اس طرح چینج آتا ہے۔ تو اب اس میں ہم اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں نا، ہمارے بچے اس کو آبزرو کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اس سے، بے شک وہ آگے سے کچھ کہہ نہیں رہے، کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسا رویہ، ہم اپنے بچے کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں اور اپنی ماں اور باپ کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے یعنی کس کو کیا ویلیو دینی ہے، کس رشتے کو کتنی ویلیو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عام بچے اس چیز کو آبزرو کر کے پھر اسی کے مطابق وہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں
کہ والدین کے یہ دوست ہیں، ان کو والد اس طرح جو ہے وہ رسپیکٹ دیتے ہیں تو وہ بھی ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ یہ انکل ہیں، یہ فلاں آنٹی ہیں، مما کی جو ہے وہ فرینڈ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کوئی رشتہ دار ہے جس کے ساتھ نہ والد کی بنتی ہے یا والدہ کی نہیں بنتی، والد کی بنتی ہے ایک، تو وہ بچے اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی پھر کیا کرتے ہیں، ماں کے سامنے جو ماں کا وہ جو ہے وہ پسندیدہ ہوگا اس کے سامنے، وہ ماں کے سامنے اس کے ساتھ وہ ہو جائیں گے. بچے بھی بڑے پولیٹیکل بعض اوقات ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ چونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہی بچے جب کل بڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے جو جو چیزیں آبزرو کی ہوئی ہوتی ہیں، کل جب ان کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے، جب وہ خود فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، تو پھر وہ اسی طرح اسے ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے والدین کو ہینڈل کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو میں جو نوجوان ہیں کہ جو ہماری ایج میں ہیں، درمیان میں ہیں، کہ بچے بھی ہیں اور والدین بھی ہیں، وہ یہ کام کریں کہ بچوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ والدین کی دلجوئی کے لیے، کہ اب والدین کل انہوں نے ایک ایکٹیو لائف گزاری ہے، آج وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، پینشنسٹ ہیں، آج وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے کہ ان کی ایکٹیویٹی کوئی نہ کوئی ڈیزائن کی جائے. اب میں نے جاپان کا وزٹ کیا. جاپان میں نے کچھ فیملیز کو دیکھا، وہ یہ کام کرتے تھے کہ صبح جب جانا ہے جاب پہ، اب یہ عام ٹرینڈ ہے، جیسے یورپ میں عام ٹرینڈ ہے کہ میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، تو جاپان میں بھی میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں. اب صبح جانے لگتے ہیں تو بچوں کو وہ کنڈر گارڈن چھوڑیں گے یا ڈے کیئر سینٹر چھوڑیں گے. تو بچوں کو ڈے کیئر سینٹر چھوڑ کے اس کے بعد وہ وہاں پہ اولڈ ڈے کیئر سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں، تو اس میں وہ اپنے والدین کو چھوڑیں گے. ادھر اولڈ ڈے کیئر سینٹر میں والدین کو چھوڑا، ادھر بچوں کو چھوڑا، اپنی جاب پہ چلے گئے. اب بچے اپنی ہم عمر بچیوں کے ساتھ کھیلیں گے، والدین وہ اپنے ہم عمر کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے. شام کو آئیں گے تو وہ پہلے والدین کو لیں گے، پھر بچوں کو لیں گے، گھر آئیں گے، کھانا شانا کھائیں گے، گپ شپ کریں گے، سو جائیں گے. تو وہ کیا ہے کہ انہوں نے دونوں چیزوں کو ایک لحاظ سے مینٹین کیا ہوا ہے. یعنی اس وقت جاپانی جو معاشرہ ہے وہ 60% اولڈ لوگ ہیں وہاں پہ، بڑی عمر کے لوگ ہیں. تو یعنی بوڑھوں کا معاشرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پاپولیشن یعنی پاپولیشن ان کی بوڑھوں کی بڑھتی جا رہی ہے، نئی جنریشن آ نہیں رہی شادیوں کے حوالے سے اور باقی. تو انہوں نے یہ کام کیا اور مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی کہ والدین کو ایک لحاظ سے اگر آپ ان کو گھر میں بٹھا دیں گے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، کوئی کچھ کام نہیں، تو وہ بھی ایک بورنگ بھی ہوتا ہے اور وہ تنگ بھی ہو جاتے ہیں. جب بندہ ایسی سچویشن میں جہاں پر بور ہوتا ہو تو وہ کہتے ہیں صحت پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے اس کے نفسیاتی اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں. یعنی جسمانی طور پہ جب انسان فزیکلی ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کے سائیکلوجیکلی اس کے جو ہے وہ افیکٹس بھی ہوتے ہیں انسان کے اوپر، اور انسان سائیکلوجیکلی جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو فزیکلی بھی اس کی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو مینٹلی، فزیکلی، سائیکلوجیکلی دونوں انداز میں جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس میں یہ آپ یعنی نوجوان یہ کر سکتے ہیں کہ والدین کو کبھی، جیسے ہم بچوں کے اپنے فرینڈز بلاتے ہیں، ان کی پارٹی کرتے ہیں، والدین کے فرینڈز بلا لیں، ان کو ٹی پارٹی کر لیں، ٹھیک ہے، ان کے سوشل سرکل کو. اچھا، اسی طرح وہ کتابوں سے خوش ہوتے ہیں، ان کو کتابیں لا کے دیں. وہ کسی کو وزٹ کرنا، فیملی کے ریلیٹیو ان کو وزٹ پہ لے جائیں. اسی طرح کہیں خود گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، والدین کو بھی ساتھ لے جائیں. ایک پلان باقاعدہ کریں کسی ویکنڈ پہ کہ یہ ویکنڈ بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی لے کے جانا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ ان کے اندر پھر اگلی جو چیز ہے کہ اپنے بچوں کو والدین کے ساتھ انوالو ہونے دیں. جو گرینڈ چائلڈ ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، یعنی اولاد کی اولاد نا، یہ ایک نیچرل سی بات ہے، وہ بڑی اچھی لگتی ہے. تو اب اولاد تو بڑی ہو چکی ہے تو بچے جو ہیں ان کو اپنے دادا دادی کے ساتھ، نانا نانی کے ساتھ جو ہے وہ افیلیٹ ہونے دیں. یہ نہ ہو کہ جی ان کو زبان نہیں آتی، ان کا یہ مسئلہ ہے. یہ یورپ میں اندر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جی زبان نہیں سیکھ پائیں گے، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس میں ڈسٹینسنگ نہیں ہونی چاہیے. زبان بچہ سوسائٹی سے سیکھ لے گا، زبان بچہ اسکول سے سیکھ لے گا، کالج یونیورسٹی سے سیکھ لے گا، لیکن وہ جو محبت ہے، وہ جو اپنائیت جو سے دادا دادی نانا نانی سے ملنی ہے، وہ اسے کہیں سے نہیں ملے گی. تو اس میں نہ کیا جائے. اور بوڑھوں کو کیا چاہیے؟ بوڑھوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ہر کام میں انٹرفیئر نہ کریں. یہ بھی ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی وہ چونکہ کئی ڈیسیجن خود کیے ہوتے ہیں، فیصلے خود کیے ہوتے ہیں، تو اب جب بچوں کا دور آیا ہے تو یہ ایک جو چینج آئی ہے تو اس چینج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اب بچے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ خود بچوں والے ہیں، تو انہیں
جو ہے وہ فیصلے کرنے دیے جائیں، اور اس میں ان کی جو ہے وہ مشورے ان کو دیے جا سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، لیکن اپنی رائے پہ اصرار کرنا یا اپنی جو ہے وہ رائے کے اوپر ان کو مجبور کرنا، تو یہ میرے خیال سے چیز درست نہیں ہوگی. مجھے تو اس بات پہ تو سوری اس بات پہ نا شاید ہمارے لسنرز نے آواز اونچی کر لی ہو کسی نے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا، کیونکہ میں بھی کافی زیادہ اس طرح کے ایشوز جب میری بات ہوتی ہے کسی سے، تو وہ کئی دفعہ یہی اندر لے کے آتے ہیں بات کو کہ بزرگوں کی طرف سے انٹرفیئرنس ہوتا ہے، ان کی والدہ کی طرف سے یا زیادہ تر والد کی طرف سے یا پھر دادا کی طرف سے یا کسی ایسے بندے کی طرف سے جن کا کافی عرصے سے ہولڈ رہا ہے اس جنریشن میں، جو کہ اب نہیں رہی، ناپید ہو چکی ہے. ایکچولی ٹائم چینج ہو چکا ہے، تو زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں نا. جیسے اب موجودہ جنریشن، ہم اس کو ڈیجیٹل جنریشن ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں وہ لوگ کہ جن کو موبائل استعمال کرنا ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر بات ہے کہ وہ اگر اس پہ وہ ریزسٹنس کی ہر وقت موبائل لگا کے بیٹھے ہو، یہ ہے وہ چیزوں کو بیلنس کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی جب ہوگا نا، ہر وقت آپ کسی کے پرسنل ایریا کے اندر جا کے وہ بار بار انٹرپٹ کریں گے، تو اس کی انٹرپشن کی وجہ سے اگلا بندہ وہ تھوڑا سا ریجڈ ہو جاتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی ریجڈنس آ جاتی ہے، ایک نیچرل سی یہ بات ہے. تو اس میں اب بوڑھوں کو کیا کرنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگا کے رکھیں. ہمارے ایک استاد تھے منصورہ مدرسے کے محتمم تھے، مولانا فتح محمد صاحب. تو یہ میں بات کر رہا ہوں 2004-05 کی، کہ 2004-05 میں اس وقت ان کی ایج یعنی وہ مور دین 80 میرے خیال سے تھے، بہت بوڑھے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ مدرسے کے اندر کمپیوٹر کی ایجوکیشن شروع کرائی، اور محتمم ہیں اب، یعنی بوڑھے آدمی ہیں، ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ساتھ انہوں نے خود بھی ایڈمیشن لے لیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی کمپیوٹر سیکھنا چاہیے، کوئی بھی ہنر ہے، کوئی بھی فن ہے، وہ بیکار نہیں ہے، وہ کام آتا ہے، باوجود اس کے کہ میری اب ایج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جو ہے وہ یعنی اسٹوڈنٹ کے طور پہ اسی کلاس میں کمپیوٹر سیکھنا شروع کر دیا. تو یہ چیز یعنی صرف ایگزامپل ہے، ہمارے بہت سارے ایسے ایگزامپلز کوٹ کی جا سکتی ہیں کہ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر یعنی وہ کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں، لٹریچر جو ہے وہ شروع کر دیں. اسی طرح اگر صحت اجازت دیتی ہے، وسائل اجازت دیتے ہیں، اور ٹریولنگ کریں ہسٹوریکل پلیسز کی، ٹریولنگ کریں. جیسے اب حج عمرہ کر لیا ہے، جیسے مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنے کے لیے جائیں مختلف جگہوں پہ. تو اس سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کا اپنا جو ہے وہ ویژن، اس کے اندر براڈنیس آتی ہے، ذہن کھلتی ہے، بہت ساری چیزیں. تو اس میں کوئی یعنی لرننگ کے لیے کوئی ایج نہیں ہے، کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہے. وہ ہم مشہور اکثر وہ کوٹیشن ذکر بھی کرتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرو. تو علم صرف یہی نہیں ہے کہ جی آپ وہ لکھنا پڑھنا سیکھیں، ٹھیک ہے، نئی زبانیں سیکھیں، نئی ٹیکنالوجی سیکھیں، نئی چیزیں سیکھیں. تو اپنے آپ کو جب بزی رکھیں گے، ایکٹیو رکھیں گے، تو آپ دیکھ لیں یہ عام ریسرچ بھی یہ آ چکی ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کی جو ایج ہوتی ہے اور جو بندے کی صحت ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد فوراً اس پہ اثر پڑتا ہے. یعنی ریٹائرمنٹ کی ایج سے پہلے کیا ہے، وہ ایکٹیو ہے، وہ کام کر رہا ہے، ساری ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. جو ہی ریٹائر ہوا ہے تو 1 سال کے اندر ہی وہ جو ہے وہ کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی ہے، اور وہ ساری چیزیں. تو وہ کیا ہے، اصل میں وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ میرا تو اب شاید مقصد ختم ہو گیا ہے. یا سائیکولوجیکلی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہی مائنڈ میں آ رہا نہ کہا رہا، اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ میں اب کوئی مجھے کام نہیں دے گا، یا کوئی کام والا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر جگہ سے آپ کو نہ تو آپ کو کوئی فیسلٹیز ایسی ملتی ہیں جو کہ اس کو ملتی ہیں جو کہ کام کرتا ہو. تو ایک اور اگلا سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیونکہ ابھی سننے والوں میں سے کافی ینگسٹرز بھی ہیں، تو ایک چیز جو بزرگوں کی طرف سے کافی زیادہ سننے کو ملتی ہے، جو کہ مجھے سوال میں بھی ایک یا 2 بندوں نے نا اسی طرح کا سوال کیا تھا کچھ عرصے پہلے بھی، کہ جو بزرگ اپنے وقت کو یاد کراتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ہمارے وقت میں تو ایسا نہیں تھا، ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے، یا ہم تو وہاں تک جاتے تھے کئی کلومیٹر چل کے. یہ میں نے بھی سنا ہوا ابو سے، لیکن نیگیٹو طور پہ نہیں، بس ویسے ہی کہ ہم تو بڑی دور جایا کرتے تھے، ایسے ہوتا تھا. تو کیا اپنے پرانے ایگزامپلس استعمال کرنے چاہیے، یا کون سے ایگزامپلس کرنے چاہیے؟ آخری سوال رکھتے ہیں اس کو، پھر بعد میں آپ کی طرف سے ایک چھوٹی سی سمری کریں گے. جی، اصل میں نا یہ ہمیں حقیقت سمجھنی چاہیے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں.
میں نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا ڈیجیٹل جنریشن کا. ٹھیک ہے, میں اب آپ کو اپنا پرسنل بتاتا ہوں کہ میں نے میٹرک کرنے تک موبائل دیکھا وہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, یعنی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ موبائل کیسا ہوتا ہے, اور اس دور میں وہ بٹنوں والا نوکیا کا موبائل نئے آئے ہوتے بالکل جی, یعنی اس دور کی. ابھی یہ اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے, آج سے ٹوٹل 20 سال پہلے کی بات ہے, بالکل صرف 20 سال. تو 20 سال میں ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہوئی ہے بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا. آج اگر میں یہ کہوں کہ جی میرا بچہ, یا میں اپنے بچے کو یہ بتاؤں کہ جی ایسے موبائل ہوتے, تو پہلی بات تو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ صرف ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا. کسی طرح چیزیں بڑی ایڈوانس اور بڑی ریپڈلی چینج ہو رہی ہیں, تو اس میں اپنے آپ کو اگر ہم جو ہے وہ چینج نہ کریں, یا اپنی جو تصورات یا تخیل ہر بندے کا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, تصورات بھی ہونے چاہیے, لیکن آئیڈیالزم کی طرف جب آپ جائیں گے نا, تو آئیڈیالزم میں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کی آئیڈیل سچویشن ہے اسی کے مطابق ہو. تو اس میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنا چاہیے, اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہی سمجھ کے آگے جو ہے وہ چلنا چاہیے, پھر اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے. تو اس میں اگر والدین بھی اور اولاد بھی تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھلا کر لیں, بچے بھی یہ کہیں کہ یار جی ہر بات پہ ہمیں روک ٹوک کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے یار, والدین ہیں نا, ہماری خیر خواہی کے لیے کہتے ہیں, بھلائی کے لیے ہمیں بتاتے ہیں, اور وہ اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک پوری زندگی گزاری ہے, وہ انہوں نے جو بال سفید کیے ہیں ویسے تو نہیں کیے ہیں, تو ان کی باتیں بھی سن لینی چاہیے. اور دوسری بات کہ جو والدین ہیں ان کو بھی تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ بھی اب جو جنریشن چینج ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈیجیٹل ہونے سے بھی کچھ چیزیں ان کو سمجھنا چاہیے. زبردست. ایک آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم اس ایپیسوڈ کو فائنلائز کریں گے انشاءاللہ. سوال تھا ایک لسنر کی طرف سے, والدین کے حوالے سے تھا پہلے, لیکن کیونکہ بزرگوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں مختلف ہمارے والد بھی آتے ہیں, والدہ بھی آتی ہیں. ایک میسیج ان بزرگوں کو جو کہ یہ پروگرام سن رہے ہیں, گالی گلوچ اور سختی کہاں تک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ جی, جہاں تک بات ہے نا, یہ بزرگوں کی بات نہیں ہے, اوورال اسلام میں گالی گلوچ منع ہے, یعنی کسی صورت میں بھی گالی گلوچ کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ ہے. اب چاہے کوئی بزرگ ہو, چاہے کوئی اپنا ہو, چاہے پرایا ہو, دشمن ہو, جو بھی ہو, ٹھیک ہے, دوست ہو, گالی گلوچ کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. لعنت ملامت کے الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں, اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. بلکہ مطلب اس میں تو بڑی سخت وعیدیں آتی ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف بتائی ہے, آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. تو ہاتھ سے یعنی فزیکلی وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے, اور زبان سے وہ کسی کی جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرے کہ جس سے کسی کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ مجروح ہوتی ہو. بالکل صحیح. تو جب ہم جذبات میں ہوتے ہیں, طیش میں ہوتے ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں, لیکن وہی جو الفاظ ہیں ہماری زبان سے جذبات میں جو نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں, وہ اگلے بندے کی روح کو, اس کے دل کو بھی چیر کے لے جاتے ہیں. اس میں والدین کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اتھارٹیٹیو سٹائل میں وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش نہ کریں کہ ان کے پاس آج اتھارٹی ہے تو وہ اپنی اتھارٹی کو منوائیں. نہیں, ماہرین نفسیات بھی یہ جو بچوں اور والدین کے درمیان جو گیپ بڑھ رہا ہے نا, اس گیپ کے بڑھنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, وہ اپنی اتھارٹی ان پہ دکھانے کی اور جگانے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے پرسنلی جو خود پریکٹس کرتا ہوں کہ اپنا بچہ ہے, ٹھیک ہے, تو بچے سے باقاعدہ میں لاجک کے ساتھ بات کرتا ہوں. بھئی یار یہ کام آپ نے, ابھی 7 سال کا ہے, ٹھیک ہے, یہ کام آپ نے کیوں کرنا ہے اور یہ کیوں نہیں کرنا. ٹھیک ہے, باقاعدہ جب آپ بچے کو بھی, چھوٹا بچہ ہے نا, اس کو بھی آپ سمجھائیں گے تو بچے بھی سمجھ جاتے ہیں. تو بڑے ہیں تو اس میں صرف یہی ہے, اور اس میں چونکہ اللہ نے نا ہمیں حکمت کا پہلو اپنانے کا حکم دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, کہ آپ حکمت کے ساتھ, والدین حکمت کے ساتھ بات کریں. یعنی حکمت کا مطلب کیا ہے؟ اسٹریٹجی, پلاننگ. ٹھیک
ٹھیک ہے، وہ پلاننگ کر کے اسٹریٹجی کے ساتھ وہ چیزیں لے کے، ایسے نہیں ہے کہ ایک موقع پہ تو او جی اگلے بندے کو لتاڑ لتوڑ دیا اور دبا دبو دیا اور مار کوٹائی کر دی، اور دوسرے موقع پہ جی اب اس کو راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو پہلے ہی اگر بیلنس کے ساتھ انسان سیلف کنٹرول کی مشق کرے کہ والدین بنے ہیں، یہ اللہ کا ایک انعام بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، بہت بڑا انعام اور ساتھ رسپانسبلٹی. ٹھیک، رسپانسبلٹی بھی سمجھنی چاہیے کہ آج ہم جو بچے جن کی جیسی تربیت کریں گے تو یہی بچے کل ان کے ہاتھ میں لیڈنگ رول ہوگا، اور یہ ہم سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو ایڈیشن دے کے جا رہے ہیں یا ہم سوسائٹی کے اوپر ایک بوجھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. بالکل صحیح، اور اس کا جواب بھی دینا پڑے گا اللہ کے آگے ایک ایک چیز کا. ظاہر بات اگر پازیٹیو ایڈیشن ہم نے کیا ہے، اچھے اولاد کی تربیت کی ہے، تو ان کا جو عمل بھی ہوگا وہ ہمیں اس میں حصہ ملے گا. صدقہ جاریہ. جی، صدقہ جاریہ ہے. لیکن اگر ہم جو ہے وہ صرف یہی سمجھیں کہ ہمارا کام، والدین کا کام تو صرف بچوں کو کھلا پلا کے بڑا کرنا تھا اور بس، تو یہ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ان کا اچھا انسان، اچھا مسلمان بنانا بھی ہے. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے ایک بار پھر آخری صرف ایک منٹ کے لیے، جو بزرگ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لیکن اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن وہ اپنا والد ہونے کا وہ انداز جو ہے ان کا جو ہونا چاہیے تھا دینی حوالے سے کہ بچے بھی دین کی طرف آتے، اگر بچے ان کے ہوتے ہوئے دین کی طرف نہیں آئے اور بعد میں آتے ہیں تو اس طرح کے والدین کو ثواب ملتا ہے بچوں کے دین کی طرف آنے کا؟ ڈیفینیٹلی ثواب تو ملے گا. جی. اب جو بچے بے شک والدین اس میں اپنا کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے، تربیت نہیں کر سکے، والد یا والد میں سے کوئی ایک، لیکن وہی بچے آگے چل کے نیکی کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو والدین کو اس میں سے حصہ ملتا ہے. اگر وہ خود تربیت کرتے ہیں تو یہ تو ویل اینڈ گڈ ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں ایک چیز قاسمی میں بڑی ضروری ہے جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو ضبط نفس ہے، اپنا اخلاق، اپنی کیفیات، ان ساری اپنی اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں. ایک صحابی ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دن نا رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، تو ان کا بیٹا ان کے پاس سویا ہوا تھا چرپائی پہ، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ من اجلک یا بنی، کہ اے بیٹے میں تمہاری وجہ سے یہ نفل پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی انسان جو نیکیاں خود کرتا ہے نا، بے شک اس کو اپنی اولاد کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع نہیں بھی ملا ہے، لیکن اس کی نیکیوں کی جو پازیٹیو ریز ہیں یا ویوز ہیں یہ ان کے اوپر پہنچتی ہیں، وہ اثرات آگے چلتے ہیں، نیکیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اور سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا کہ وہ 3 جگہ پہ گئے تھے، تو اس میں ایک دیوار جو انہوں نے بنائی تھی وہ حضرت خضر کے ساتھ مل کے، تو وہ دیوار جب بنائی گئی تھی تو جب بعد میں انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دیوار، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچے جو تھے ان کا خزانہ تھا، اور کان ابوہما صالحا، ان کا والد نیک تھا. یعنی والد دنیا سے جا چکا ہے، بچے یتیم ہیں، لیکن اس کی نیکی کے اثرات آگے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، بچوں کو پہنچ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ نہیں، بچے جی ابھی چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو یہ کر لیں گے، ہمیں تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے نا، پتہ نہیں کل ہوں گے نہیں ہوں گے، پتہ نہیں اگلی سانس بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن آج اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، اپنی کیفیت کو، رزق حلال کو، ان چیزوں کا اہتمام کریں، تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی آگے یعنی ٹرانسفر ہوتی ہیں. یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ چیز جینیٹیکلی ہے، ٹھیک ہے، وہ جینز میں ٹرانسفر ہوئی ہے، تو یہ چیزیں جینز میں آگے ٹرانسفر ہوئی تھیں. سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ جی. مولانا سلیم الوی ہمارے ساتھ تھے، ابھی ناروے میں ICC کے امام بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ دوسری سیریز ان کے، ابھی دوسرا ایک ایپیسوڈ ہے ایک سیریز کا جس میں ہم فیملی ریلیشنز کے اوپر بات کریں گے. آپ یہ پورے کا پورا ایپیسوڈ سن سکتے ہیں urdu-podcast.com پہ، اپنے فیوریٹ پوڈ کاسٹ پلیئر پہ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. بہت شکریہ جی. شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.